बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। नाज़रीन, आज एक फ़ैसला हुकूमत पाकिस्तान के वापस लेने का इम्कान है और वो है चीनी से मुतालिक फ़ैसला, क्योंकि IMF ने जो है वो एतराज़ किया है कि पाकिस्तान की जो चीनी दरामद करने का फ़ैसला हुकूमत ने किया है उसके ऊपर छूट नहीं दी जा सकती, टैक्स की छूट, और ये फ़ैसला जो है वो अब वापस लिए जाने का इम्कान है। बहरहाल हुकूमत ने तकरीबन 3 लाख टन जो चीनी है उसको दरामद करने का कहा है, और याद रहे कि 50,000 जो टन चीनी है उसके हवाले से भी अब टेंडर जो है वो तलब किए गए हैं। ये फ़ैसला हुकूमत ने जल्दी में किया क्योंकि वजारत ख़जाना जो है वो ये कहती है कि उनसे पूछे बिना इसका फ़ैसला जो है वो किया गया। ये क्यों किया गया? 7 लाख टन जो बरामद की गई आपके यहाँ, फिर उसके बाद आप दरामद करने का फ़ैसला कर रहे हैं, इसके पीछे कौन कौन से राज हैं, किस किस को फ़ायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ। अब IMF के कहने के ऊपर हुकूमत ये फ़ैसला जो है वो वापस लेना चाहती है और ले रही है। इससे इस वक्त अगर आप देखें पाकिस्तान के अंदर चीनी की जो कीमत है वो 200 से ज़ायद हो चुकी है, यानी अवाम जो कि ऑलरेडी पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों के हवाले से जो कि आज कहा जा रहा है कि इम्कान है कि बढ़ सकती हैं, तो उस पे पहले ही परेशान है। उसके साथ साथ अगर ये जो कि ली जानी चाहिए, जो कि इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ है रोज़मर्रा के तौर पे, उसकी कीमत में इजाफा जिसका कि कोई सबब मालूम नहीं है, ये एक बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर अगर आपको याद हो कि जब शहबाज शरीफ साहब हिज़्ब इख्तिलाफ में थे, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ थे, और इमरान खान साहब जो हैं वो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, तो शहबाज शरीफ साहब इस तरह के फ़ैसले को किस नज़र से देखते थे वो हम आपको साउंड बाइट हम आपको दिखाएंगे कि शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा, और हो सकता है कि मुसद्दिक मलिक साहब जो कि हमारे मेहमान हैं वो इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी कर दें। लेकिन असल बात यह है कि इस मामले को हुकूमत अगर इसके ऊपर जवाबदेही का जो उसूल है उसके मुताबिक क्या जवाब देगी, ये एक अहम मामला होगा। इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त सेनेट इंतखाबात जो हैं उसका जोड़ तोड़ भी उरूज पे है और मुख्तलिफ मुलाकातें हो रही हैं। इस वक्त भी ऐवान सदर के अंदर वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत की मुलाकात जो है वो हो रही है। देखना ये है कि इस मुलाकात के बाद क्या मामला सामने आता है, क्योंकि ये गैर मामूली मुलाकात है। इसमें सिर्फ सेनेट के हवाले से नहीं बल्कि दीगर उमूर के हवाले से भी बात होगी। और कल आपने देखा होगा कि एक ऑर्डिनेंस भी जारी किया गया है जो कि FC के इख्तियारात से मुताल्लिक है। राना सनाउल्लाह खान साहब उसके खिलाफ बोलते नज़र आते हैं। क्या वजह है कि एक तरफ हुकूमत उसके खिलाफ है और दूसरी तरफ उसका ऑर्डिनेंस सामने आता है? क्या ये हुकूमत की, ज़ाहिर है जो कि नामुमकिन बात है, उनकी आशीर्वाद के बगैर ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ है? इसके ऊपर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ में JUIF, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी, ये मिल के एक इत्तेहाद भी सेनेट इलेक्शन के हवाले से कायम कर रहे हैं या बना चुके हैं। इनका कहना है कि एक बड़ी तादाद में यानी 5 के करीब जो सेनेटर्स हैं वो मुंतखब होकर आ सकते हैं। इसके ऊपर भी आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली के अंदर वाकई एक अपोजिशन इत्तेहाद जो है वो कायम होने जा रहा है और इसके क्या मामलात होंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो तहरीक के हवाले से 90 दिन की डेडलाइन अली अमीन गंडापुर साहब ने दी थी, उस डेडलाइन से वो खुद ही हाथ उठाते नज़र आते हैं। और दूसरी जानिब पार्टी के अंदर तनकीद है। कल सलमान अकरम राजा साहब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर आए और उन्होंने उनके ऊपर तनकीद की कि ये 90 दिन की जो डेट है ये खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने दी है, इसका पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी एक तरफ इजहार लाताल्लुकी वहाँ पे है और दूसरी तरफ ये है कि कोई प्रोग्राम जो है वो 5 अगस्त के हवाले से इस वक्त तक सामने नहीं आया, जो कि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। आज मुलाकात हुई है अलीमा खान साहिबा की और अलीमा खान साहिबा की नौरीन खान साहिबा की इमरान खान साहब के साथ, और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर साहब भी मिले हैं। सेनेट के हवाले से उन्होंने कुछ फ़ैसला साजी की है, ताहम अली ज़फ़र साहब जो कि सेनेट के पार्लिमानी रहनुमा हैं वो बेखबर हैं कि क्या मामला तय किए गए हैं। मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो हैं वो इस पार्टी के सेनेट के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, मुतज़ाद इत्तलात हैं। और साथ ही साथ अलीमा खान साहिबा जो हैं वो भी अली अमीन गंडापुर साहब के जो फैसले हैं उनके साथ खड़ी नज़र आती हैं। ये जो तकसीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये तकसीम अब इस हद तक हो गई है कि जितने हाथ हैं उतने ही गिरेबान हैं और जितने गिरेबान हैं उतने ही हाथ हैं। इस सूरत में क्या तहरीक चल पाएगी? क्या सेनेट इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत पाएगी? क्या पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इस वक्त की सिचुएशन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परफॉर्म कर पाएगी एज अ पॉलिटिकल पार्टी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके ऊपर बात करेंगे हमारे
आज के इस प्रोग्राम में ज़ियाउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद, JUAF के सीनियर रहनुमा हैं और कल इन्होंने चैलेंज भी किया है फैसल अमीन साहब को, अली अमीन गंडापुर साहब के इस बयान के बाद कि वो अगर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो वो यानी उन्होंने जो चैलेंज किया मौलाना फजल रहमान साहब को, तो इस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। मुसद्दिक मलिक साहब हमें ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में, वफाकी वज़ीर हैं मौसमियात के, और इसके साथ साथ हमें अली ज़फ़र साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं जो कि पार्लिमानी रहनुमा हैं, सेनेटर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो सबसे पहले ज़ियाउर रहमान साहब आपकी तरफ आते हैं। इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर सूरत हाल है उसमें आपको क्या लगता है कि JUAF इस पोजीशन में है कि वो सेनेट इंतखाबात में अपोजिशन वहाँ की जो है उसके बग़ैर इलेक्शन लड़े, साथ लड़ रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में लड़ रहे हैं, ज़रा इस पर रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका। आपको मालूम है सेनेट का इलेक्शन जो है वो जिस अंदाज से आगे बढ़ रहा है उसमें चूँकि जमीयत उलमा इस्लाम, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, ANP ये अपोजिशन में हैं, और चूँकि वहाँ PTI के गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपोजिशन तमाम मामलात में तकरीबन इत्तेफाक राय के साथ चलती नज़र आई है, तो ये सेनेट का इलेक्शन जो है ये एक ऐसा मौका होता है कि ये इसमें उससे ज़्यादा इत्तेफाक राय चाहिए होता है जो आम हालात या आम इशूज़ डे टू डे अफेयर्स के हवाले से हो। तो इस वक्त जो बातचीत चल रही है, बज़ाहिर तो मैं एक सियासी कारकुन की तरफ की हैसियत से इससे बड़ा पुरुमीद हूँ कि ये अपोजिशन जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी, ANP ये मुत्तहद और मुत्तफ़िक होकर सेनेट इलेक्शन में जाएंगे और इंशाअल्लाह हुकूमत को टफ टाइम। अच्छा, यानी ये एक आपने तो खबर दे दी है ना, मतलब ये इम्कान से आगे निकल गए आप कि हम इकट्ठे हैं और इसके ऊपर। तो फिर ये जो 5 नशिस्तों की बात की जा रही है ये कैसे मुमकिन होगा? 5 नशिस्तें तो देखें अस्मा, आप अगर हिसाब किताब लगाएं तो वहाँ पे आइडियली जो एक फिगर दरकार है वो है तकरीबन 19 अरकान एक जनरल सीट के, एक सीट पे। हाँ, और ये तादाद जब किसी उम्मीदवार का वोट 1-2 ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है वो रेशो वो नीचे चला जाता है। तो इस वक्त आप देखें जमीयत उलमा इस्लाम के पास भी तकरीबन 18 नशिस्तें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के पास भी तकरीबन 18 नशिस्तें हैं, पीपल्स पार्टी के पास भी। तो ये 3 जनरल नशिस्तें जो हैं ये इनकी तकरीबन वो जीतते नज़र आ रहे हैं। बाकी तो इलेक्शन है, यानी बगैर खरीदो फरोख्त के अगर आप लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो ये 3 तो पक्की हैं, उसके अलावा 2 और आप देखें उसमें आपके टेक्नोक्रेट्स की एक सीट है वो 49 पे तकरीबन विन करते हैं, तो हमारे तो 52-53 तकरीबन अपोजिशन के बन जाते हैं। इसी तरह ख़वातीन की एक नशिस्त है। तो ये 5 नशिस्तें तकरीबन जो है वो ऐसी हैं और जो अपोजिशन अपने इत्तेहाद से वो निकाल सकती है। हाँ, मुझे ज़रा थोड़ा सा डाउट जो है वो गवर्नमेंट की साइड पे है कि जिस तरह की तकसीम उनके दरमियान नज़र आ रही है कहीं वो अपनी सीटें जो है वो लूज़ न कर जाए, ये मुझे खदशा है। के अंदर आपको लगता है कि उनके अपनी जो तकसीम है उसकी वजह से उनको नुकसान हो सकता है। अपोजिशन आप खरीदे या ना खरीदे, वो फरोख्त हो या ना फरोख्त हो, उनको नुकसान हो सकता है। अपोजिशन मुत्तहद नजर आ रही है, हुकूमत तकसीम नजर आ रही है, तो फिर इसका नतीजा आप खुद जो है उसका निकाल सकते हैं। जो अली अमीन गंडापुर साहब की वहाँ पे मुखालफत है और मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं उसके अंदर, ज़ाहिर के PTI के, उससे आपका कोई राब्ता है जमीयत उलमा इस्लाम का, और क्या आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं? देखिए, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। अच्छा, सबसे बुनियादी बात यह है कि मैं जमीयत उलमा के कारकुन की हैसियत से पहले दिन से मेरे कायद का, हमारी जमात का एक बाकायदा एक प्रिंसिपल, एक वो है, ओपिनियन है, वो ये कि हम इन इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर नहीं मानते। ना हमने 2018 में माना था, ना हम 2024 में मानते हैं। उसको भी कंट्रोल्ड इलेक्शन हमने समझा था, इसको भी हमने कंट्रोल्ड और मैनेज इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल आपका एक तो इसमें भले ये मैंडेट हम ना माने, जेली सही, लेकिन बहरहाल इस वक्त PTI के लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं और अक्सरियत में बैठे हुए हैं। तो इस तरह के हालात में जो चीज़ें इनके दरमियान इख्तिलाफ का सबब बन रही है, वो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, वो है अली अमीन गंडापुर की लीडरशिप या उसकी CMशिप। इसीलिए आप कह रहे हैं माइनस गंडापुर? अगर हम ये उनसे मुतालबा कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में एक पॉलिटिकली एक मैच्योर कारकुन ये एक मुतालबा कर सकता है कि अगर आपके पास अक्सरियत है और अगर वहाँ की हुकूमत नाकाम है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से नाकाम है, अगर वहाँ की हुकूमत करप्शन में लिथड़ी हुई है, अगर वहाँ एक ज़िले से 40-40 अरब के
اسکینڈلز نکل رہے ہیں، اگر وہاں گندم کے اسکینڈلز نکل رہے ہیں، تو اس طرح کے حالات میں پھر پی ٹی آئی کو خود سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ نعرے کرپشن کے خلاف لگائیں گے اور ان کا اپنا صوبہ جو ہے وہ کرپشن میں اس طرح جو ہے وہ چلتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آج بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا ان کو پوری حمایت حاصل ہے خان صاحب کی، علی امین گنڈا پور صاحب کو، اور اسی لیے مرزا آفریدی کے انہوں نے اس کے اوپر کیا بھی جس کے اوپر اعتراض ہو رہا ہے. مرزا آفریدی کو اب اطلاعات ہیں کہ ٹکٹ بھی مل گیا ہے، تو عمران خان صاحب کی آشیرواد کے ساتھ یہ ایشو نہیں ہے، ایشو یہ نہیں ہے. میرے نزدیک پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے اندر کے اختلافات ایشوز نہیں ہیں. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ عاطف خان صاحب کے حجرے میں ان کے ایم پی اے ملکنڈ سے شکیل خان وہ کیا تقریر کر رہے ہیں، اپنے کارکنوں کو کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ شاندانہ گلزار جو ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ احمد خان نیازی کیا کہہ رہے ہیں. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آصف مسعود اپنے حلقے میں کیا کہہ رہا ہے کہ جی یہ حکومت ہماری حکومت نہیں ہے. مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے دلچسپی اس بات سے ہے کہ میرا صوبہ جل رہا ہے، وہاں آئے روز دھماکے ہو رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، کرپشن روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، بدعنوانی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس طرح کے حالات میں کیسے پی ٹی آئی کو یہ نہ کہوں کہ آپ کی حکومت ناکام ہو گئی ہے اور پرائمریلی آپ لوگ خود اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لیں. اگر آپ ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے تو پھر ان ہاؤس تبدیلی کے لیے آپ تیار ہیں؟ ہم لا تعلق نہیں رہ سکتے اس طرح کے حالات. کل لوگ ہم سے پوچھیں گے کہ ہم مر رہے تھے، ہمارا صوبہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو رہا تھا اور آپ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جی پی ٹی آئی چینج کرے گی تو ٹھیک، ورنہ پھر ہم جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھے رہیں گے. اب ودن پارٹی بھی اگر چینج نہیں آتا، ان ہاؤس تبدیلی نہیں آتی، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھا جائے گا اور پھر اپوزیشن سے بھی کوئی ہو سکتا ہے. سیاسی کارکن کبھی بھی جمود کا شکار نہیں ہوتا. ٹھیک، بڑی دلچسپ بات کی آپ نے. مصدق صاحب آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ایک بڑی اہم میٹنگ ہو رہی ہے ایوان صدر میں، آپ اس میں تو نہیں ہیں مگر خواجہ آصف صاحب اور باقی لوگ اس میں موجود ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی. یہ میٹنگ کہا جا رہا ہے کہ غیر معمولی ہے، کیوں؟ ابھی مجھے بلایا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ معمولی ہے. آپ کے وزیر اعظم گئے 6 وزراء کے ساتھ. اگر میں وہاں پہ حاضر ہوتا تو میں آج ایک تو آپ کے پروگرام میں ہی نہ آتا. ٹھیک بات ہے، میں وہاں بیٹھا ہوتا. ہاں ڈنر ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے، تو اب میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو جہاں میں نہیں ہوں اس کے متعلق آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. کچھ اطلاع تو ہوگی نا، کل کابینہ کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے، کوئی ایجنڈے پہ ایف سی کے حوالے سے کچھ معاملات ہوں گے. جب میں کابینہ کے اجلاس سے نکلوں گا اور آپ دوبارہ میرا بیپر لیں گی تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کابینہ کے اجلاس میں کیا ہوا. ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر سینٹ الیکشن کے اوپر بات ہو سکتا ہے اس کے اوپر ایف سی کو، جو پولیس کو ایف سی کے اختیارات دے دیے ہیں آپ نے آرڈیننس کے ذریعے، اس پہ بات ہو. وہ کیا نون میم راشد کی کتاب ہے گما کا ممکن. صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل. چلے وہ تو گما ہے، ہم گما کے کچھ نہ کچھ اور آپ سے پوچھیں. یہ بتائیے گا کہ ابھی جو صورتحال ہے اس وقت حکومت اور اپوزیشن کی اور باقی دیگر لوگوں کی بھی، ایک پورا جو سنیریو بنا ہوا ہے، اس کے اندر حکومت کہاں پہ ہے؟ چینی کا ایک طرف سکینڈل کی بات ہو رہی ہے، دیگر معاملات اور ہیں، پولیٹیکل کوئی ڈائیلاگ نہیں ہو رہا. تو سب سے پہلے تو چینی کا بتائیے، وہ فیصلہ واپس لے لیا گیا ہے یا لینے کا امکان ہے کیونکہ آئی ایم ایف نے اعتراض کر دیا ہے، تو کیوں؟ پہلے اگر آپ چاہیں تو میں انجینئر صاحب کی ایک بات. جی پلیز پلیز. میں 100% متفق ہوں انجینئر صاحب کی تمام گفتگو سے، اور یہ بھی میں جانتا ہوں کہ حضرت کو دلچسپی نہیں ہے ان تمام معاملات سے، ہمیں بھی نہیں ہے، مگر باتیں دلچسپ ہیں. ہمیں دلچسپی نہ بھی ہو، یعنی گوہر صاحب جب کسی بات پہ تبصرہ کریں تو پھر آپ پارٹی کے جب صدر کریں تبصرہ تو جنرل سیکرٹری صاحب سے پوچھ لیجئے. اگر جنرل سیکرٹری صاحب تبصرہ کریں تو صدر صاحب سے پوچھ لیجئے. اگر دونوں تبصرہ کریں تو وہ ہمارا بھائی آپ کے پروگرام میں کئی مرتبہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، علی ظفر صاحب، ان کو بلا لیں. علی ظفر سے بات کریں گے تو تھوڑی دیر میں سارے پل پڑیں گے ان کے اوپر کہ یہ تو ویسے ہی ایجنٹ ہے. یعنی جو ایک اندر جاتا ہے وہ ایجنٹ ہو جاتا ہے، جو باہر نکلتا ہے وہ چے گویرا بن جاتا ہے. کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ چے گویرا کون ہے، غدار کون ہے، ساتھ کون ہے، علیحدہ کون ہے. تو یہ تو ایک عجیب سا مرکب بن گیا ہے. اب ملکی معاملات جو ہیں وہ تو اہم ہیں. تو یہ تو آپ کی جماعت میں بھی ہے، کہیں نون، کہیں شین، کہیں میم، کہیں دیکھیں نا اب یہ تو پارٹیوں کا جمہوریت کا حسن آپ کہتے ہیں نا سر. تو اگر پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہو گئے تو میں تو وہی حسن آپ کے سامنے اجاگر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں.
نکل گئی شین میم سے یعنی جب سے وہ 2000 کیا تھا 2002 سے آپ لوگ یہ پروگرام کر رہے ہیں، میم اور شین اور شین اور میم میں سے شین، یعنی تھک نہیں گئے تھک نہیں گئے. لیکن زیادہ پروگرام جب ہوئے، میری بات جب عمران خان صاحب کا دور تھا، آپ پہ سختیاں تھیں، آپ کی جماعت ڈیوائیڈڈ تو ہو گئی، ہو گئی. اچھا نواز شریف صاحب، میاں نواز شریف صاحب جیل، مریم نواز صاحبہ جیل، میاں شہباز شریف صاحب جیل، حمزہ شہباز صاحب جیل، کامران مائیکل صاحب جیل، وہ اپنا اللہ بھلا کرے یہ رانا ثناء اللہ صاحب جیل. نہ صرف جیل، آپ نے چینی کا ذکر کیا، چینیاں پھینک کے کیڑیاں لا کے ان کو زمین پہ سلایا جاتا تھا. ڈائبٹیز کے وہ مریض تھے. ہمارے بھائی خواجہ سعد رفیق جیل، ان کا چھوٹا بھائی خواجہ سلمان رفیق جیل، یہ اپنے جو ہیں عباسی صاحب، کیا نام ہے، شاہد صاحب بھی جیل میں تھے، مفتاح صاحب بھی جیل میں تھے، مگر یہ ہمارے پنڈی سے ہمارے ریلوے کے وزیر حنیف عباسی صاحب تقریباً سزائے موت دے دی. لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک تو نہیں تھا جو عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، وہ چینی پھینک کے کیڑیاں منگوائی گئی ہیں، دیوار توڑ کے ایک جم بنایا گیا ہے، دیوار توڑی گئی ہے، ساتھ میں ایک جگہ پہ جمنیزیم کا سامان رکھا گیا ہے تاکہ ایکسرسائز کروائی جا سکے. آپ خود پروگرام کرتی رہی ہیں کہ ان کو دیسی، انہوں نے کہا مرغی چاہیے تو دیسی پیش کر دی گئی، ولائتی جس دن چاہیے ہوگی ولائتی پیش کر دی جائے گی. آپ مجھے یہ بتائیں، سوال مختلف، مگر سوال تھوڑا سا مختلف ہے. ذرا اجازت، آپ ایک گھڑی بھر کو اجازت تو ہمیں بھی. علی ظفر صاحب نے بھی جوائن کر لیا، بہترین ہے، میرے دوست ہیں. I mean I'd love to do program with him, the most sober man that I've ever come across, and the finest family, because I know the family as well. اور پھر آپ یہ بھی کہیں گے غلط پارٹی میں صحیح آدمی ہے، اس طرح کی بات بھی میں نے یہ بالکل نہیں کہا. میں نے کہا جی پارٹی بھی اچھی، میں نے کہا پارٹی بھی اچھی، صاحب بھی اچھے، مگر جس حسن کی آپ بات کر رہی ہیں وہ اجاگر خود ہی سے ہو گیا. لیکن میں نے ابھی نہیں، میں نے آپ کو کہا، آپ کو تو میں نے بتا دیا کہ ابھی علی ظفر صاحب کے پاس پچھلے پروگرام میں الزامات لگائے لوگوں نے، آپ کے سامنے لگائے. جب وہ سلیقے کی کوئی بات کرتے ہیں تو ساری آدھی پارٹی ان پہ پل پڑتی ہے. جو زبان بولتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب، جو انہوں نے ہمارے حضرت لیڈر مولانا کے متعلق استعمال کی ہے، کیا زبان ہے وہ؟ ارے یار، آپ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، دعوت دینا چاہتے ہیں، زبان تو درست کر لیں، کوئی سلیقے کی زبان تو بول لیں. یہ کون سا ملک ہے، یہ کیا معاشرہ ہے، یہ کیا زبان آپ بول رہے ہیں، یہ کیا رویہ. اور دلچسپ کے بات کیا ہے، دلچسپی تو نہیں ہے اس میں، مگر دلچسپ بات کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی وہی بول رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ بول رہے ہیں وہی ایک دوسرے کے ساتھ بول رہے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ مقابلہ ہے. لیکن اس سب کے باوجود آج تک نون سے آپ شین نہیں نکال سکے، آج تک شین سے آپ نون نہیں نکال سکے. ابھی بھی تحریک انصاف میں آج سے اتنا کچھ ہونے کے باوجود تو لوگ اتنے ممبر نہیں ہیں جتنے ان کے. اب تو وہ صحیح ہے، مگر ابھی تک ساتھ تو کھڑے ہیں نا. ٹھیک ہے، لڑ رہے ہیں، آپس میں سنے تو صحیح گفتگو. ساتھ اچھا علیحدہ ہونے کو کیا کہتے ہیں آپ؟ ذرا وہ والی زبان پارٹی کے خلاف تو نہیں ووٹ کر رہے ہیں. میری بات سنیے، یہ تو وہ زبان ہے جو یہ بول رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق جب ساتھ ہیں. ذرا وہ سمجھائیے کیا ہوگی جس دن علیحدہ ہوں. اچھا، اب میں علی ظفر صاحب سے پوچھ لیتی ہوں، جو آپ نے اعتراضات اٹھائے. علی ظفر صاحب، آج آپ کا ٹویٹ میں دیکھ رہی تھی، عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات آپ کی نہیں ہوئی، ابھی ان کو ہونے نہیں دی گئی، تو اب گورنمنٹ نے نہیں ہونے دی. علی بھائی اگر آپ کی اجازت ہو، اگر آپ کی اجازت، آج یہ مجاہد ہو گئے ہیں. جس دن یہ اندر ملاقات ہو جائے گی غدار ہو جائیں گے. جس دن پھر باہر اس دن اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ ہو جائیں گے. جس دن یہ باہر نکلیں گے، ان کو اجازت نہیں ملے گی، اس دن وفادار ہو جائیں گے. ایک کمال ہو گئی ہے یار، اور اپنے ہی لوگ. اچھا، کیا کہیں گے آپ علی ظفر صاحب؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ جو 90 دن کی تحریک ہے اس کے اوپر جو اختلافات سامنے آ رہے ہیں، یہ تاثر درست ہے جو کہ ابھی دیا ہے مصدق ملک صاحب نے کہ جتنے ہاتھ ہیں اتنے گریبان ہیں. تو کیا کہیں گے اس صورتحال میں؟ ہاتھ کچھ زیادہ ہیں، گریبان کچھ کم ہے. سر، جہاں تک تعلق ہے 90 دن والا، مجھے جہاں تک معلوم ہے، عمران خان صاحب نے پچھلی میٹنگ میں اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم ایک موومنٹ چلائیں گے. مذاکرات کے دروازے بند ہیں اور موومنٹ کا کلائمیکس 5 تاریخ کو ہوگا.
اور یہ جو پارلیمنٹری پارٹی کی میٹنگ تھی لاہور میں، یہ اسی جو موومنٹ تھی جس کا کلائمیکس 5 اگست کو ہونا ہے، یہ اسی کا ایک حصہ تھا. میرا خیال ہے کامیاب تھی. اس میں کچھ چلے تھوڑی کنٹروورسی آ گئی، لیکن بائی اینڈ لارج وہ ایک کامیاب فنکشن تھا. اور اس میں جب پریس کانفرنس ہوئی تو یقینی طور پہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی انہوں نے آپس میں مشاورت کر کے ایک 90 دن کا پلان بھی دیا، لیکن اس سے کنفیوژن پیدا ہوئی، مزید کنفیوژن پیدا ہوئی، کیونکہ جنرلی پارٹی میں وہ ڈسکس نہیں ہو سکا تھا کہ 90 دن کا پلان ایگزیکٹلی کیا ہے، تو ہم لوگ شاید اس کی وضاحت نہیں کر سکے. لیکن آج جو عمران خان صاحب نے جو لوگ ملاقات کر سکے تھے انہوں نے جو پیغام باہر آ کے بھیجا ہے وہ یہی ہے کہ 5 اگست ہی کلائمیکس کا دن ہے. اور میرا خیال ہے اب اس کے بعد ساری پارٹی جو ہے وہ اسی پہ عمل درآمد کرے گی، اور جو کنفیوژن تھی، اگر آپ اس کو کنفیوژن کہیں، جو کنفیوژن تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے. جہاں تک میرا ملاقات کا تعلق ہے، اس کی کیا وجہ تھی کہ ملاقات نہیں ہو سکی، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو جن کے پاس انچارج ہیں، جو جیل اتھارٹیز کے جو ملاقات کراتے ہیں، ان کو ایک بہانہ مل گیا تھا، اور بہانہ یہ تھا کہ میرا نام لسٹ میں نہیں دیا گیا تھا. اور چونکہ ہماری طرف سے لسٹ میں نام نہیں گیا تھا تو انہوں نے اجازت نہیں دی. تو ان کو ہمیں بہانہ چاہیے تھا. لاسٹ ویک بھی یہی ہوا تھا، اس سے پہلے لسٹ میں نام تھا لیکن انہوں نے نہیں جانے دیا. تو ایک مہینہ ہو گیا ہے. آج کے دن ملاقات بہت ضروری تھی، کیونکہ ایک پارلیمنٹری لیڈر کی حیثیت سے سینٹ کے الیکشنز کا معاملہ بھی تھا، یہ موومنٹ کے بارے میں بھی بات کرنی تھی. اس کے علاوہ ان کے خلاف جو ان کو جو سہولیات نہیں دی جا رہی اس کے بارے میں بھی ان سے انسٹرکشنز لینی تھی، ہدایات لینی تھی، پوچھ گچھ کرنی تھی. اسی طرح اور بہت سارے معاملات تھے. انٹرنیشنل ایشوز بھی بہت سارے پچھلے 1 مہینے میں ہوئے ہیں جس کے اوپر بات کرنی تھی. ہماری جو ملاقاتیں ہوتی ہیں مختلف لوگوں سے، ان سے کیا رائے آتی ہیں وہ بھی ان تک پہنچانی تھیں، تاکہ ایک کنسیڈرڈ جو فیصلہ کر سکیں وہ مختلف معاملات پہ. تو ساری چیزیں ادھوری رہ گئی کیونکہ ملاقات نہیں ہو سکی. تو یہ تھی آج کی پوزیشن. لیکن جی علی ظفر صاحب، میں علی ظفر صاحب یہ آپ کی اجازت سے سوال میں لے لوں ادھر سے مصدق صاحب کا، اگر اجازت دیں. سر دیکھیے، یہ تو چلے میں نے مان لیا کہ جیل خانہ جات کے جو انچارج تھے ان کو بہانہ مل گیا، جی تو ان کا بہانہ تو آپ کو پتہ چل گیا. وہ جن نے ان کا نام لسٹ میں نہیں ڈالا انہوں نے بھی تو کوئی بہانہ بتایا ہوگا نا. یہ تمام باتیں جو میں ویسے وہی پوچھنے والی میرے بھائی میں وہی پوچھنے والی تھی. میں نے بس میں آپ کے ساتھ ہم آواز ہوں اس وقت. سینٹر صاحب، یہ کون تھے جنہوں نے بہانہ پرووائڈ کیا اور آپ سے ملاقات نہیں جی ہو سکی؟ سر سے غلطی ہو گئی، نام ان سے سکپ ہو گیا. میں تو یہی کہوں گا کہ غلطی تھی اور اگلی بار نہیں دہرائیں گے وہ انشاءاللہ. نام آ جائے گا، اس سے زیادہ. لیکن آپ کا ملنا اس لیے کیا آپ کا ملنا اس لیے ضروری تھا کہ سینٹ الیکشن آنے والا ہے، 21 تاریخ کو سینٹ کا الیکشن ہے، آپ پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ کی مشاورت ضروری تھی کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ اس میں ہوں گے. مثلا مرزا آفریدی صاحب کے فارم ہاؤس پہ گئے 2-3 دن سے، اس کے اندر ایک ظاہر ہے کہ آپ کی پارٹی کے اندر اختلافات تھے. آج بیرسٹر گوہر مل کے آئے ہیں، تو کہا جا رہا ہے، ابھی تک فائنل لسٹ ہم نے نہیں دیکھی جو غیر حتمی لسٹ ہے، اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ مرزا آفریدی صاحب کا نام پھر ڈال لیا گیا ہے. تو سر یہ کون سا جادو ہے جو چل رہا ہے سر؟ دیکھیں، جہاں تک جب بھی سینٹ کا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سینٹ کے ٹکٹس کی بات ہوتی ہے، اسی طرح پارلیمنٹیرینز، ایم این ایز، ایم پی ایز کی بات ہوتی ہے، تو مختلف گروپس اپنے اپنے لوگوں کو آگے کرتے ہیں، اور مختلف جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کئی بار ایک دوسرے کے خلاف بھی انٹرا پارٹی بھی باتیں کرتے ہیں. تو یہ کنٹروورسیز کوئی مجھے عجیب و غریب نہیں لگ رہی. ضرور کنٹروورسیز ہوئی تھی ناموں کے اوپر، لیکن الٹیمیٹلی اس کے میرٹس اور ڈی میرٹس دیکھ کے، اس کے جو بھی کینڈیڈیٹس تھے ان کے جو انہوں نے سیکریفائسز کی تھیں، جو قربانیاں دی تھیں، وہ دیکھ کے عمران خان صاحب نے خود ہی فیصلہ کیا ہے. اور وہ فیصلہ جس طرح آپ نے کہا
کہ جن کو بتایا گیا ہے انہوں نے مجھے بتا دیا ہے، لیکن جب تک وہ اناؤنس نہیں کریں گے اس فیصلے کو تو میں شاید اس پہ حتمی آپ کو نہیں جواب دے سکوں گا کہ کون کون ہے، لیکن تقریباً نام سب کے سامنے آ گئے ہیں، اور وہ عمران خان صاحب نے جب ایک بار چوز کر لیا تو ساری کنٹروورسیز جو تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ حالانکہ مرزا آفریدی کے اوپر انہوں نے بہت سخت بیان جاری کیا تھا جب انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی تھی، خود کو الگ کیا تھا، تو اس وقت انہوں نے ان کے خلاف بہت سخت رد عمل دیا تھا، پھر ان کا نام شامل ہونے کے پیچھے کیا وجہ لگ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، جہاں تک مرزا صاحب کا تعلق ہے، مجھے یہ پہلے بھی 1.5 مہینہ پہلے، بلکہ 1.5 سال پہلے میں کہوں گا، جب یہ ریزرو سیٹس کا بھی فیصلہ نہیں آیا تھا تو اس وقت بھی الیکشن ہونے لگے تھے سینٹ کے، لیکن وہ اس وقت بھی ایک لسٹ کی بات ہوئی تھی اور اس وقت ملاقاتیں ہو رہی تھیں، تو وہاں بھی ان کا نام تھا اور شاید شامل بھی تھا لسٹ میں، لیکن بعد میں جب وہ ریزرو سیٹس کا ایشو آ گیا اور وہ الیکشنز نہیں ہو سکے تو کافی عرصہ گزر گیا ہے، اس لیے دوبارہ نام ان کا دیا گیا ہوگا، اور خان صاحب نے کنسیڈر کر کے سب کچھ دیکھ بھال کے فیصلہ کیا ہے، تو اس میں کوئی میرے خیال اب دو رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر انہوں نے بڑا کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کر لیا ہے تو وہ فیصلہ ان کا ہے، اور اس کے بعد اس پہ پوری طرح عمل درآمد ہونا چاہیے۔ میرے خیال سے جو لوگ انہوں نے چوز کیے ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، جو لوگ نہیں چوز کیے ان کو اپنی نامینیشنز جو ہے وہ واپس وڈرا کر لینی چاہیے، وہ واپس لے لینی چاہیے۔ یہ بھی بہت دلچسپ ہے، بہت سارے لوگ جو کہ معافی مانگ چکے تھے، 9 مئی سے طائب ہو گئے تھے، ان کو ابھی تک پارٹی میں واپس نہیں لیا گیا۔ فواد چودھری اس کی ایک بڑی مثال ہیں، گو کہ پنجاب سے ہیں، سینٹرل الیکشن سے تعلق نہیں ہے، لیکن مرزا آفریدی صاحب جو ہیں ان کے پاس بہرحال ان کو اب واپس لیا گیا اور سینٹ کے انتخابات کی ٹکٹ بھی دی گئی ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، اس پہ مزید بھی بات کریں گے اور کچھ چینی کی بھی بات ہوگی کیونکہ مصدق صاحب نے کافی اس پہ بات کی ہے، تو اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ضیاء الرحمان صاحب، جو اب مرزا آفریدی صاحب کی شخصیت ہے، مطلب یہ تقریباً پی ایم ایل این سے ان کا آغاز ہے، اس سے پہلے بھی جو، تو کیا پی ٹی آئی نے ان کو دوبارہ نامینیٹ اگر کیا ہے، ظاہر ہے جس کے ابھی حتمی لسٹ تو آ جائے گی مگر نام سننے میں آیا ہے، تو کیا راز ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں، میں پی ٹی آئی کے اندرونی معاملات پہ تو بات نہیں کروں گا، یہ ان کا اپنا پارٹی کا ایشو ہے، وہ کس کو ٹکٹ دیتے ہیں، وہ کس کو اس قابل سمجھتے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں کہاں سے نہیں، میرے لیے محترم ہے۔ میرے لیے کنسرن کا پوائنٹ اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح آج علی ظفر صاحب میرے بڑے بھی ہیں، محترم بھی ہیں، ان کا جس گھر سے تعلق ہے وہ گھر میرے لیے محترم ہے، لیکن جس طرح آج وہ ابھی فرما رہے تھے کہ جی جس طرح علی امین نے وہاں پہ 90 دن کا اعلان کیا اور پھر اب آج پھر بات جو ہے وہی اگست کی بات ہو رہی ہے، تو میری دعا ہے کہ کل کو پھر یہ نہ ہو کہ 1 مہینے کے بعد جب سینٹ کا الیکشن ہو جائے، 2 ہفتے کے بعد، 3 ہفتے کے بعد، اور پھر پتہ چلے کہ جی ہدایات کچھ اور تھیں اور یہاں پر سامنے کچھ اور لایا گیا۔ اب ہمیں تو اس چیز کا جو ہے وہ ایک مسئلہ ہوتا ہے، یعنی جو پی ٹی آئی کے اندر ایک کنسرن ہے وہ آپ کا بھی کنسرن نہیں، بالکل یقیناً میں ایک سیاسی کارکن ہوں، یعنی پی ٹی آئی کے ہمارے ساتھ بھی باتیں چلتی رہی 26 امینڈمنٹ پہ، ویسے بھی ہماری اب پی ٹی آئی اور جمعیت علماء کے درمیان وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی۔ کیوں نہیں رہی؟ تو ہم بس ایک سیاسی رویے کو ہم نے بھی اعتدال پلانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے بھی اعتدال پلانے کی کوشش کی ہے، اور یہ اچھا سیاسی رویہ ہے، لیکن میرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ کل کو پھر یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ جس طرح آج سلمان اکرم راجہ صاحب کو میں سن رہا تھا تو وہ کہہ رہے تھے جی یہ 90 دن والی بات جو ہے یہ تو ایسی نہیں ہے، میں سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا تو عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں جو جس طرح وہ بات کر رہے تھے، یہ ان کے اندرونی معاملات ہیں۔ میرا پوائنٹ ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جو لسٹ آج حتمی ہو کر سامنے آئی ہے، کل کو پھر اس کو جب ویریفیکیشن کی ضرورت پڑے تو تب بھی وہی ہو اور کہا جائے کہ جی عمران خان صاحب نے یہی لسٹ بتائی تھی، کوئی اور لسٹ نہیں تھی۔ تو میں تو صرف اتنا سا اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، باقی پی ٹی آئی ہے
وہ جس کو بھی اپنا کینڈیڈیٹ نامینیٹ کریں, ہمیں اس سے کوئی اچھا, یہ کافی امپورٹنٹ بات ہے علی ظفر صاحب, اس کو ضرور کلیئر کیجئے کہ کیوں اتنے اختلافات ہیں, کیوں جتنے منہ اتنی باتیں ہیں, کوئی باہر آتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے, کوئی لاہور جاتا ہے تو کچھ اور کہتا ہے, پشاور میں کچھ اور کہتا ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے عالیہ حمزہ صاحبہ کے بارے میں جو کہہ دیا, میں سنوا دوں اگر آپ کی اجازت ہو سر, کہ ان کو معافی مانگنی پڑے گی ایک ٹویٹ کے اوپر, ذرا سنوائیے گا سلمان اکرم صاحب کو. اگر کسی میں ہمت ہے, مجال ہے اس بات کو رد کرنے کی تو میں دیکھ لوں گا. تمام گفتگو بیوقوفانہ کی گئی ہے, اور اگر اس کے بعد کوئی بات ہوئی تو ہم تعدیبی کارروائی کریں گے. ایک اچھے ایونٹ کو بیوقوفانہ وجہ سے متنازع بنایا گیا, یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. کیا وجہ تھی ایک پریس کانفرنس کے بعد ٹویٹ کرنے کی؟ میں اس ٹویٹ کو بھی کنڈیم کرتا ہوں. خبردار آئندہ کسی نے ایسی کوئی حرکت کی, کوئی ضرورت نہیں رابطہ کرنے کی. جس نے غلطی کی ہے وہ معافی مانگے, کوئی فارغ نہیں کیا جا رہا. وہ اپنا کام کریں جس کام کے لیے ان کو مقرر کیا گیا ہے. پنجاب میں انہوں نے تحریک چلانی ہے, ان کا یہ کام ہے, ان کا کام ٹویٹ کرنا نہیں ہے. اب جو اجلاس ہوا اس کے اوپر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا, ٹویٹ کے اوپر انہوں نے کہا ان کو بتایا نہیں گیا, اور اتنا سخت رد عمل کیا وجہ بنی ہوگی علی ظفر صاحب؟ دیکھیں, یہ کسی صورت میں اس کو آپ اس طرح کے رویے کو, اس طرح کے لہجے کو, اس طرح کی گفتگو کو ایک سیاسی جماعت میں اور پبلک فورم پہ آپ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. یہ غلط بات ہے. میرا خیال ہے اگر آپ کو بہت غصہ چڑھ گیا ہے تو پھر آپ پانی کا گھونٹ پئیں اور اس کے بعد گفتگو کریں. اور اگر آپ کو کسی پہ بہت زیادہ غصہ ہے تو گفتگو کا انداز پھر بھی آپ کو ایک نارمل رکھنا پڑتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک سیاسی جماعت میں ہر ایک لیڈر ہوتا ہے, ہر کوئی ایک نظریے کے تحت آیا ہوتا ہے, کسی کا وہ ماتحت نہیں, کسی کا نوکر نہیں, کسی کے اوپر یا نیچے نہیں. اگر آپ کو کوئی تنقید آپ کو اچھی نہیں لگی کسی کی, یا کوئی بات اچھی نہیں لگی, تو انٹرنل فورم ہوتا ہے, یہ باہر پبلک فورم پہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. میرا خیال ہے قوت برداشت ہر ایک میں ضروری ہے. شاید ٹینشن زیادہ ہیں اس لیے یہ بات ہو گئی, لیکن اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے, کیا ہوا, میں آپ کو اپنی ایک ایکسپلینیشن ضرور دیتا ہوں. میری نظر میں چیف آرگنائزر کا ایک عہدہ بڑا اہم عہدہ ہوتا ہے, اور اگر آپ چیف آرگنائزر ہیں پروونس کے تو پوری جو تنظیم ہے پریزیڈنٹ سے لے کے تحصیل لیول تک وہ آپ کے ایک طرح سے آرگنائزیشن کی نیچے ہوتی ہے. اور اگر آپ کوئی تقریب کر رہے ہیں اس صوبے میں تو آپ کو جو چیف آرگنائزر ہے اس کی مشاورت سے اس کے ساتھ سوچ سمجھ کے گفتگو کر کے اس کو انوالو کر کے کرنی چاہیے. اور ان کی شکایت, اس لیے جو چیف آرگنائزر ہیں عالیہ, ان کی شکایت درست تھی. اگر آپ کو شکایت اچھی نہیں لگی تو آپ بے شک اس پہ انٹرنلی گفتگو ضرور کریں. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک چیف آرگنائزر کو آپ ایکسکلوڈ نہیں کر سکتے اس قسم کی تقریب سے. اور پھر بولنے کی اجازت بھی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا یہ تحریک کی باتیں بھی ہم سن رہے ہیں مصدق صاحب, تو تحریک, کیا پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے صاحبزادوں کی آمد کا بھی معاملہ ہے, آپ کو لگتا ہے کہ تحریک 5 اگست کو اپنے پیک پہ ہوگی اور حکومت اجازت دے گی ان کو کہ وہ تحریک چلا سکے؟ پی ٹی آئی کو آپ دیں گے اجازت؟ دیکھیں, مجھے تو لگتا ہے حقیقت میں کہ پی ٹی آئی کا مومنٹم ٹوٹ چکا ہے. کبھی بہت مومنٹم, ہم روز ہی پروگرام کیا کرتے تھے. اب آپ کو سوال پوچھنا عجیب لگتا ہوگا, ہمیں جواب دینا عجیب لگتا ہے, یہ کہنا بھی عجیب لگتا ہے کہ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ مومنٹم تمام ٹوٹ چکا ہے. میرے خیال میں دے وینٹ اوور بورڈ. اور آپ کے ہاتھ میں اگر کارڈز ہوں اور آپ سارے کے سارے کارڈز یکلختی کھیل دیں, اور آپ سمجھیں کہ میں وہ بچے نہیں ہوتے چھوٹے جو لوڈو کھیل رہے ہوتے ہیں, اگر ہارنے لگے تو وہ لوڈو کا بورڈ ہی الٹا دیتے ہیں. تو یہ بھی کوشش کی گئی کہ لوڈو کا بورڈ الٹا دیا جائے. یہ بھی کوشش کی گئی, وہ بچے ہوتے ہیں نا کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں تو اپنی باری لے کے بھاگ جیتے ہیں, وکٹیں بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں. وہ پیچھے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں, ہماری باری, وہ کہتا ہے نہیں کھیل ختم. تو میرے خیال میں کھیل ختم ہو چکا ہے. مومنٹم کے حساب سے, مومنٹم تحریک کے لیے مومنٹم جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. میرے خیال میں لوگوں کا اعتماد, یعنی ہر مرتبہ
اتنے نعرے وارے مار کے پتہ چلتا ہے کوئی سرینا میں چلا گیا, لوگوں کو لے کر آئے, ان کو ڈنڈے منڈے بھی پڑ گئے, وہ راستے میں ٹیئر گیس بھی ہو گئی, پھر پتہ چلا کہ ہم تو چائے پینے کے لیے چلے گئے تھے وہ کے پی ہاؤس, رات سرینا میں دیر ہو گئی تھی, ہم نے کہا ٹھہر جاتے ہیں. کوئی کہا کہ میں 22 ڈسٹرکٹ اپنے ہی صوبے کے چھپ چھپا کے ان میں سے گزر کے اپنے صوبے میں اپنی حکمرانی, یعنی لوگ جو ہیں وہ کچھ مجھے لگتا ہے تنظیم نہیں رہی. دیکھیے صرف یہ کنسرن دیکھیں نا, آپ خود ایک پولیٹیکل پارٹی آپ کی ہے, اور جب قیادتیں جیل میں ہوتی ہیں تو پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ یہ مسئلے ہوتے ہیں. نہیں, میں دو باتیں کر رہا ہوں. میں ایک تو پارٹی کی آپ نے بالکل ٹھیک کیا, میں دوبارہ سے وہ انتشار کی بات نہیں کروں گا. میں آپ جتنے حروف تہجی ہیں اس سے زیادہ تو لوگ ایک دوسرے کے گریبان چاک کر چکے ہیں. ابھی آپ نے یہ جو چلایا ہے کلپ, یہ کیا تھا؟ یہ ہماری پارٹی کے متعلق تو نہیں کہا جا رہا. آپ سوچیں ہمارے متعلق کیا کہتے ہوں گے. اگر اپنے متعلق یہ کہتے ہیں تو ہمارے متعلق تو مجھے بہت برا لگا جب مولانا کے متعلق انہوں نے عجیب سی زبان استعمال کی. تو پھر میں نے کہا بھائی ان کے تو لیڈر بھی یہی زبان استعمال کرتے تھے, تو کیا ایسی پریشانی. مگر پھر ہوا کہ یہ تو اپنے ساتھ بھی ایسی زبان استعمال کرتے تھے. کچھ معاملہ کو کلچرل لگتا ہے, یہ ایسا نہیں ہے. شاید یہی زبان بولی جاتی, شاید بس یہی بولی جاتی, یہی سمجھی جاتی. حالانکہ یہ تمام باتیں نفاست سے کی جا سکتی ہیں. کہا جا سکتا ہے کہ آپ آئیے, ہم چاہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں. سوشل میڈیا لیکن میں کچھ اور بھی بات کر رہا ہوں. جو تنظیم ہے اس کے اوپر تو سوال اٹھایا جا سکتا ہے. صرف تنظیم نہیں, میں صرف ایک شخصیت جو کہ انہوں نے کہا ہے کہ مائنس گنڈا پور یا ان کے علی. نہیں, میں صرف یہ نہیں کہہ رہا. دیکھیے گوہر صاحب کے دیکھیے نہیں, نام لینا بھی معیوب ہے. نہیں, میں کہہ رہی ہوں کہ ہوتا ہے نا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مائنس گنڈا پور ہو تو چلے گی, مگر گنڈا پور ان کی اس وقت جو ہے وہ سینٹر آف گریوٹی ہے, کیونکہ وہ گورنمنٹ وہاں کے چیف منسٹر ہیں. کب کہا ہے کہ نہیں ہے, زندہ رہیں, جیتے رہیں, سیاست کریں, ذرا تھوڑی سی نفاست سے کر لیں تو اس سے اچھا ہو جائے گا. نہ بھی کریں, ان کی اپنی سیاست ہے, ان کا اپنا انداز گفتگو ہے. ٹھیک ہے بھائی, اپنا انداز. بھائی جب آپ بولتے ہیں تو آپ کسی اور کے متعلق تھوڑی تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں, آپ تو اپنے اوپر تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کے بچے بچیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ حضرت کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں یا ہمارے متعلق کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں یار کیا کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں نا کون کہہ رہا ہے, کیا زبان ہے, حکومت بھی تو سائیڈ پہ بیٹھ کے صرف ایک دیکھا جائے تو ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا رول کم ادا کر رہی ہے. کوئی ڈائیلاگ نہیں ہے, کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. میں پہلی بات جو مکمل نہیں کر سکا وہ یہ ہے کہ بات صرف پارٹی کی نہیں ہے. جو بات ان کے لیے تھوڑی سی پوائنٹ آف کنسرن ہونی چاہیے وہ یہ مقبولیت کی ہے. جس طرح انہوں نے جس طرح کے الزامات دفاعی اداروں پہ لگائے, جس طرح کی زبان, آج بھی علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے پھر کچھ اور جس طرح کی زبان انہوں نے استعمال کی, اور جس طرح ان کے بچیوں کی تصویریں لگا کے کیمپین چلائیں, آپ کے خلاف بھی جو کیمپین چلائیں. میں نے کسی آپ کے پروگرام میں مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں دیگر پروگرامز میں اس کا تبصرہ کرتا رہتا ہوں. تو یہ سب کچھ کیا, لیکن جب گولی کھانے کی باری آئی تو وہی لوگ جن کو یہ گالی نکال رہے تھے انہوں نے اپنی چھاتیوں پہ ان کے لیے گولیاں کھائیں. ان کا مطلب ہے کہ ہمارے بچوں کے لیے گولیاں کھائیں. یہ اب ان کے اپنے بچے بھی تو آ رہے ہیں نا, یہ میں پوچھ لیتی ہوں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں. میں افواج پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک بات ہے. ان کا جو مومنٹم تھا, ان کی جو کمر ٹوٹی ہے وہ اس وجہ سے ٹوٹی ہے کہ جن کو گالی نکالتے تھے انہوں نے چھاتیوں پہ گولیاں کھائیں ان کے ہی بچے بچانے کے لیے. اور اس پہ بھی اس کے اوپر تبصرہ انہوں نے بعد میں یہ کیا کہ یہ ہمارے ٹیکس کے پیسے تھے نا, تو کیا ہو گیا, یہ تو غریب آدمی. یعنی اس وقت بھی دل میں عقیدت, عزت جو پورے ہم گئے نا ابھی انٹرنیشنل پورا ایک وفد لے کے, ہم تو پہلے سے ہی ڈپلومیٹک وکٹری اپنی عسکری وکٹری پہ لے چکے ہوئے تھے. پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم جنگ جیت کے گئے اور دنیا ہمارے ساتھ کھڑی تھی. یعنی ہم دہشت گردی کی بات کرتے تھے, بھارت نہیں کرتا تھا, بھارت کہیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں پر گیا ہے. لیکن اپنے ملک میں الزامات اس طرح کے لگائے جائیں تو اپنے ملک کے لوگ بھی تو سنتے دیکھتے ہیں. مجھے لگتا ہے میڈم, میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ پاپولر نہیں, لیکن ان کی پاپولیرٹی جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی ہے اس جنگ جیتنے کے بعد, فوج کی عزت بحال ہونے کے بعد. ان کی الزامات کے باوجود, یہ جو ہماری حکومت کے اوپر بھی تبصرہ کرتے ہیں, سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ یہ عوام میں مقبولیت ان کی کم ہو گئی ہے. دوسری بات یہ کہ وزیر اعظم کیا کریں, آپ نے کہا غیر سیاسی ہیں, 3 مرتبہ ابھی 2 مرتبہ تو میرے سامنے 1 مہینے میں کہہ چکے ہیں کہ بھائی مجھ پہ نہیں اعتماد کرتے, اسپیکر کے
कमरे में आ जाओ, मैं यहीं से चलता हूँ, आओ बात कर लो। की इन्होंने बात गए स्पीकर के कमरे में? नहीं, तो ऐसे अच्छा, नहीं तो फिर आप कुछ कहना चाह रहे हैं? दोनों बातें कि बात वो नहीं करेंगे। साहब से भी पूछना है मुझको। नहीं, सुनिए, बात वो नहीं करेंगे, सियासी हम नहीं है। ये तो बड़ी अजीब बात, कमाल बात। अभी अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं तहरीक के हवाले से फिर मैं पूछ लूँ सारे सवाल अली ज़फ़र साहब से। देखें आसमा, एक बात मैंने कल भी कही है, मैं आज फिर कहना चाहता हूँ आपके इस फोरम की वसादत से कि तहरीक की बात अगर इमरान खान की है तो वो पार्टी लीडर हैं, वो जेल में हैं, जहाँ भी हैं पार्टी के लीडर हैं और बानी हैं, वो उनकी बात कारकुन भी मानते हैं। उसको नाकाम कौन करता है? पीटीआई के लोगों को उसको एड्रेस करना पड़ेगा। मैं नहीं जाना चाह रहा उस तरफ नहीं जाना चाह रहा। बात यह है कि जी 5 अगस्त की बात होती है, फिर उसके बाद 90 दिन की बात चली जाती है, पहले 6 महीने की बात कही जाती है कि जी 6 महीने में हम ये करेंगे। ये सारी बातें, ये इनको अपना हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा। एक बात मैं बसद एहतराम, अगर इजाज़त हो मुसद्दिक भाई की, मैं एक बात बसद एहतराम कहना चाहता हूँ। हमें इससे इत्तेफाक है, ये मुल्क है, ये रियासत है, ये मजबूत है तो हम मजबूत हैं। रियासत का बका है तो हमारी बका है, इसमें कोई शक नहीं है। बात। और ये बात भी ठीक है जिस तरह मुसद्दिक भाई कह रहे हैं कि जी इदारों को जिस तरह की बातें की गई, जिस तरह के अलकाबात उनके बारे में कहे गए, और जिस तरह फिर कल एक प्रोग्राम में मुसद्दिक भाई 9 मई का जिक्र कर रहे थे। मेरा सवाल एक है, वो रियासत से भी है, ठीक, हुकूमत से भी है। हम भी समझते हैं कि 9 मई जो है वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन आप कहते हैं कि 9 मई रियासत के खिलाफ जो है वो एक एक्शन था। आप कहते हैं इदारों के खिलाफ एक्शन था, आप कहते हैं अफवाज के खिलाफ एक्शन था। तो 9 मई के मुल्जिमान, अगर इमरान खान अगर उनके मुल्जिम है और वो जेल में है, तो आपने उसकी मुल्जिम को एक सूबे की हुकूमत कैसे अता कर दी? ये इसके बिल्कुल इसके ऊपर बहस होती है, और शायद अभी 9 मई के फैसले भी होने अली ज़फ़र साहब, उसमें भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर तलवार लटक रही है। क्विकली मुझे, मैं इससे पहले कि मैंने चीनी के मामले पे भी आना है, ये तहरीक चलेगी कैसे जब इतने इख्तलाफात हैं? लीड कौन करेगा? तंजीम मौजूद नहीं है, तो फिर इसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या उनके साहबजादे वाकई आ रहे हैं पाकिस्तान? देखें, साहबजादे जो हैं, दोनों बेटे जो हैं इमरान खान साहब के, वो तो आ रहे हैं और उनका हक है, आईनी हक है कि वो अपने वालिद साहब से मिलें। और उनका जो मेन मकसद है वो यही है कि आके खान साहब से मिले, क्योंकि खान साहब को ये भी इजाज़त नहीं दी जा रही कि वो जो एक हफ्ते में बात करते थे अपने बच्चों से, वो भी नहीं कर पा रहे। तो यकीनी तौर पे वो उनका हक है, आइन के तहत उनका बुनियादी हक है, इंसानी हक है कि वो आए पाकिस्तान, और वो आएंगे और आके मिलेंगे खान साहब को। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है उसको फैसिलिटेट करना चाहिए। बहुत सारी ज्यादतियाँ हो रही हैं खान साहब के साथ, और हर रोज हो रही हैं। उनको फैसिलिटी नहीं दी जा रही, उनको उनके खिलाफ तशद्दुद किया जा रहा है, आइसोलेशन में रखा जा रहा है, और बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ हो रही हैं। लेकिन ये एक ऐसी बात है जो कि मेरा ख्याल है कि एक इंसान के नाते है आपके लिए। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं चीनी के ऊपर ज़रा मैं पूछना है आपसे, दोबारा आती हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर, जब प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन लीडर थे तो वो चीनी कहते थे मैंने आप दोनों से बात करनी है, लेकिन मुसद्दिक साहब का जवाब ज़रूरी है। चलाइएगा ज़रा, शहबाज शरीफ साहब चीनी के हवाले से क्या कहा करते थे? शफाफ चली और साफ चली, ये वो है एक बहुत बड़ा, एक इनके मुंह पर एक ब्लॉट, बहुत बड़ा एक धब्बा है कि जब मुल्क के अंदर 2018-19 में चीनी वाफर नहीं थी, बल्कि सप्लाई और अगर डिमांड अगर 50 लाख टन की है या, तो वो उतनी लगभग चीनी थी, तो एक्सपोर्ट का तो सरप्लस था ही नहीं, तो एक्सपोर्ट कहाँ से होनी थी? ये है वो, मैं समझता हूँ को डाका जनी और जो डकैती की गई पाकिस्तान के खजाने पर, छप्पड़ फाड़ के इन्होंने अरबों रुपए कमाए। तो इस शॉर्टेज की बना पर जो एक्सपोर्ट की गई, जिसका कहीं कोई उसका करीना नहीं था, कोई उसका लॉजिक नहीं था, वो चीनी 80 रुपए पे चली गई। अब आखिरी बात यह है कि ये फैसला तो वज़ीर आज़म का है। ये फैसला तो वज़ीर आज़म का है। इसी सेम सिचुएशन है जो 2018-19 के बाद की वो बता रहे हैं। इस वक्त भी चीनी जितनी थी वो आपने बरामद कर दी, अब दरामद करनी है, टैक्स में छूट है, IMF नहीं मान रहा, कीमत जो है वो 200 से ऊपर चली गई है। क्या कहेंगे सर इसको? देखिए,
کچھ چیزیں آپ جو کہہ رہی ہیں وہ بجائیں. تو یہ بات کہ ہماری ایسوسیشنز جو انفارمیشن ہیں وہ غلط دیتی ہیں, گمراہ کرتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک خاص قسم کا ایلیمنٹ ہے کنسالیڈیشن آف مارکیٹ کا, اور اس کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے گارنٹیز دی جاتی ہیں. گارنٹیز یہ دی جاتی ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس ہے. ان کمیٹیوں کو بھی انفلوئنس کیا جاتا ہے جہاں پہ یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں اتنا سرپلس ہے. پھر گھوم گھما کے تھوڑی دیر کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ سرپلس اصل میں یہ تھا مگر مارکیٹ نے ایسا کر دیا, اصل میں سٹے والے آ گئے, اصل میں یہ ہو گیا, اصل میں وہ ہو گیا. میرے خیال میں یہ ایک معاملہ ہے جس کو ایک پرماننٹ فکس کی ضرورت ہے. لیکن 2-3 چیزیں اہم ثابت ہوئیں. دیکھیے پہلے بھی وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنائی تھی, کچھ دن میں نے بھی اس کو دیکھا. اس کے بعد ایک سینئر, کیونکہ ملٹی سیکٹورل تھی اور میں تو ایک وزارت میں تھا, تو ملٹی سیکٹورل کام کے لیے ایک سینئر کمیٹی بنائی گئی جو اس کو سپروائز کرے. اس وقت بھی شرط یہ تھی ایکسپورٹ کی کہ قیمت نہیں بڑھے گی, اور قیمت نہیں بڑھی کافی دیر تک, اور سرپلس جو ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا. مگر جیسے ہی وہ اجازت مل جاتی ہے اس کے تھوڑی دیر کے بعد مارکیٹ میں مینیپولیشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کی لیکن وزارت خزانہ نے اس دفعہ اجازت نہیں دی, اس کے باوجود یہ فیصلہ کیا گیا. پھر اس فیصلے کی کیا توثیق کیسے کی جا سکتی ہے کابینہ کے ذریعے سے, جب وزارت خزانہ نے نہیں کہا؟ بات یہ ہے کہ یہ تمام سمریز, یہ میں نے نہیں دیکھا اس کو, مگر تمام سمریز ای سی سی کے ذریعے آتی ہیں. ای سی سی کی سربراہی جو ہوتی ہے وزارت خارجہ کے, وزارت خزانہ کے پاس ہی ہوتی ہے. اس وجہ سے کوئی یہ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ وزارت خزانہ نے اجازت نہیں دی اور چینی ایکسپورٹ ہو گئی. جی کابینہ نے فیصلہ کر دیا اس کے اوپر. جی مگر وہ اور اس کے اوپر دوبارہ اب پھر آئی ایم ایف کہہ رہے کہ آپ نہیں کر سکتے. وہ ریویو میں جاتی ہے اس کے اوپر, اور ویسے بھی کیبنٹ کی یہ کمیٹی ہے, مگر یہ تمام چیزیں ریویو میں جاتی ہیں. کابینہ کے تمام لوگ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں, وہ تمام ڈیٹا دیکھتے ہیں جو اویلیبل ہو, سرپلس کا ڈیٹا دیکھتے ہیں, کیونکہ آپ یہ بھی نہیں چاہتے, ایک طرف آپ یہ نہیں چاہتے کہ جو کاشتکار ہیں ان کو پیمنٹس نہ ہوں, سرپلس اتنا ہو جائے. تک تو یہ معاملہ, یہ بڑا تفصیلی معاملہ ہے, اس کے اوپر بات کریں گے کسی اور پہ وقت اس پہ رکھیں گے. لیکن میں آپ کو ایک بات, جواب دے دیجیے آخری کچھ صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں پرسوں قیمت چینی کی فکس ہو گئی ہے 165 روپے, وہ بھی بہت زیادہ ہے. جی زیادہ ہے, مگر آپ وہ 200 سے اوپر کی بات کر رہی تھیں, وہ بات ختم ہو گئی ہے. یہ کمٹمنٹ ہو گئی ہے, یہ اگریمنٹ سائن ہو گیا ہے, یہ قیمتیں ابھی تک کی جائیں گی. مارکیٹ کے اندر 200 سے زائد پہ بک رہی ہے ابھی پرسوں اگریمنٹ ہوا ہے, میں جس کو سمجھتا ہوں کہ تھوڑی اس میں کامیابی ہوئی ہے کہ اگری کر گئے ہیں. اگری کرنے کا مطلب ہے کہ اب انفورسمنٹ شروع ہو جائے گی, ہو گئی ہے. صوبوں کے ساتھ مل کے انفورسمنٹ اس کی جا رہی, تو چینی کی قیمت آپ انشاءاللہ دیکھیں گے نیچے آئے گی. لیکن باقی جو معاملات ہیں چینی کے, میرے خیال میں وہ غور طلب بھی ہیں. اس کے اوپر بھی ایک کمیٹی بننی چاہیے, کارٹل مافیا کو کنٹرول کیسے کرنا ہے, مافیا کو کیسے, جو کہ پالیسی, جو کہ مل سے لے کے پالیسی ساز ہوتا یہ سارا ڈیٹا مینیپولیشن سے. ایک سوال میں کر لوں سر جلدی سے. ایک بات یہ کہ یہ چینی کا ایشو ہر حکومت کا ایشو کیوں بن جاتا ہے, اور دوسری بات یہ کہ ہمارے فیصلے آئی ایم ایف کیوں کرتا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. وہ سوالوں کے جواب جو ہیں وہ کسی کے پاس نہیں ہے, مگر یہ سوال پچھلے کئی برسوں سے ہیں اور رہتے رہیں گے. اور اگلے پروگرام میں مصدق صاحب سے ہم چینی کے اوپر خصوصی پروگرام کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دیکھتے رہیے گفتگو اپنے سنی, فیصلہ آپ کا.